वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान अभी भी ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से गुजर रहा है, मतलब फिजिकली नहीं बल्कि जो ट्रेजेडी आई है ख़ासतौर खैर पख्तूनख्वा के अंदर, उसमें पूरी कौम जो है वो पख्तून भाइयों के साथ खड़ी हुई है। अभी तक की जो सरकारी हमारे पास आदाद शुमार आए हैं उसके हिसाब से 250 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और ये जो इलाका है खैर पख्तूनख्वा का ये बुरी तरह मुतासर हुआ। आज आर्मी चीफ तो खैर कल भी गए हुए थे और आज भी आई थिंक उनका विजिट था, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब भी उनकी भी दौड़ें लगी और आज वो पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने जो है वो लोगों को सहारा देने की कोशिश की। असल सवाल इस सारे ज़लज़ले एपिसोड में जो है वो यही है कि क्या हम नेक्स्ट ज़लज़ले के लिए खुदा न खास्ता तैयार है, क्या हमें फॉल्ट लाइन्स का पता है, क्या हमें वो शहर जो पहले भी 2005 के ज़लज़ले में भी डिक्लेयर हो गए थे कि यहाँ पर दोबारा शहर आबाद हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वो जगह जो फॉल्ट लाइंस के ज़लज़ले के अंदर आती हैं, क्या हमने उनकी कोई तैयारी की है, उन शहरों को उन ख़तरों से उन लोगों को बाहर निकाला है? उसका जवाब मनफी में ही है, वो हम नहीं निकाल सके। मेरे साथ अभी हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है पेशावर से और उनसे बात करते हैं सफ़ी गुल साहब से, जानने की कोशिश करते हैं वहाँ की रिसेंट हालात क्या है। सफ़ी गुल साहब, आज तो इमरान खान साहब भी आए, सारी लीडरशिप वहाँ पर आई, क्या लोगों के लिए तकवीत का बायस था? लोगों को कुछ रिलीफ मिल रहा है? कार्रवाइयाँ कैसी चल रही हैं? सिविल मिलिट्री दोनों कॉम्बिनेशन है, सूरत हाल बताइएगा आज पेशावर की। जी कमरान, जहाँ तक कार्रवाइयों का तो हमने यानी सुबह से जो सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है वो आर्मी की तरफ से, जो कि 5 हेलीकॉप्टर्स डिप्यूट किए गए थे और चित्राल में बहुत ज़्यादा उन्होंने जिन इलाकों में बाय रोड रसाई नहीं थी वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और जवान वो गए हैं। उन्होंने सामान भी, फूड स्टफ़ भी और खैमे और कंबल वो वहाँ पर पहुँचे और वहीं से एयर लिफ्ट किया है बहुत से ऐसे ज़ख्मियों को, उनको यहाँ पर पेशावर CMH में मुंतकिल किया है। साथ ही ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी C-130 जो है वो चित्राल गया है। यहाँ पर जो हमने देखा कि इमरान खान आज लेडी रीडिंग को वो भी विज़िट किया, उसके बाद जो है वो दीर गए हैं। दीर से फिर जब वो शांगला और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर वो भी गए। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की एक ख़ास चीज़ अगर हमने वहाँ पर देखें तो वहाँ इवन वहाँ के लोकल DC को, शांगला को, वहाँ पर DC को ये नहीं था पता कि सामान लोगों तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा। तो ये हमारी यानी जो एक ब्यूरोक्रेसी की एक है उसमें शांगला में DC को नहीं पता था कि सामान पहुँचा कि नहीं पहुँचा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त की अगर हम बात करें तो इवन वहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया कि क्या लोगों तक रिलीफ और वो गुड पहुँच चुके हैं, तो उनको खुद भी नहीं था पता कि वो उसका क्या यानी करें, कि बिकॉज ही वाज नॉट श्योर। यही हाल अगर हम बाकी दीगर जगहों, अगर दीर की इस वक्त हम बात करें तो दीर में कदरे यानी अब कुछ नज़र आया है। जिस तरह इवन खुद जो जमात इस्लामी की टीमें हैं वो गई हैं, कुछ रिलीफ FIF। लेकिन सफीउल्ला गुल साहब एक बात बताइए कि 2005 के ज़लज़ले के मुकाबले में ये ज़लज़ला जो है लोगों की अमवात, कैजुअल्टीज़ और तबाही के हिसाब से तो उसका अशर अशीर भी नहीं है, तो उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है वो इसको कैचअप नहीं कर पा रही, इस एट्रॉसिटी को डील नहीं कर पा रही, वो इक्विप नहीं है, वो तैयार नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, आप ये कह रहे हैं? अगर इसको हम इस तरह पुट ऑन कर दें कि ऐलानात तो हुए हैं लेकिन जो वो एक रेड टेपिज्म हमारे यहाँ और एक ब्यूरोक्रेसी की एक लाइन जो चली आ रही है, शायद वो बीच में इस तरह के हायल हो रही हैं। अगर हम पॉलिटिकल उसका अगर कहें तो ऐलानात हुए हैं, मुख्तस कर दिए, 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए, 321 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को दे दिए, लेकिन वो ट्रिकल डाउन कब होंगे, कब पहुँचेंगे? आज शाम तक हालात ऐसे थे कि बहुत सी जगहों पर इवन यानी अगर हम बात करें शांगला की भी अगर बात करें, इसी तरह अगर हम बात करें यानी अपर दीर की बात करें तो वहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं कि जहाँ पर अगर टीमें, मीडिया की टीमें पहुँच सकती हैं तो फिर वहाँ पर इंतज़ामिया की टीमें क्यों नहीं पहुँच सकती? अगर हम मेन वहाँ के जो BHUs की तो एक साइड पे, लेकिन अगर हम मेन हॉस्पिटल्स की बात करें तो इवन हॉस्पिटल्स में इमरान खान को कहना पड़ा कि जो जिंदा बच गए हैं इनका ख्याल रखें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अब जिस फेज़ में अब ये बताइए ना, आपके नज़दीक आप ये एक तो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप ये हमें वाक़यात बता रहे हैं कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी इतनी पैथेटिक है कि DC लेवल को पता ही नहीं है कि इमदादी कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही इमदाद। लेकिन अब आप रीज़न थोड़े बताएंगे कि इसकी वजह क्या है? क्योंकि खैर पख्तूनख्वा के सूबे के बारे में तो इमरान खान साहब का बड़ा क्लेम है कि ये सूबा जो है परफॉर्मेंस के लिहाज से, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए सबसे आगे है। तो क्या वजह है? क्या खटक साहब की विजन में प्रॉब्लम है, वजारत आला में प्रॉब्लम है, उनकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, उनकी कैबिनेट को पता नहीं चीज़ों का, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों का? वजूहात थोड़ी बताएंगे आप इस केयरलेसनेस की, गफलत की?
यहाँ पर जो सबसे मेन जो चीज़ देखने वाली है कि हम लोग एडहॉकिज्म पर ज़्यादा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो एडहॉकिज्म पर नज़र आ रही हैं, जो कि प्रिपरेशन होती है, ऑल द टाइम प्रिपरेशन, क्योंकि डिज़ास्टर कभी बताकर नहीं आता। ये वो चीज़ें होती हैं कि आपके बहुत सी चीज़ें, अगर रेस्क्यू 1122 की हम बात करें तो आपको बमुश्किल उंगलियों पर आप गिन सकते हैं जहाँ पर रेस्क्यू 1122 का मौजूद है वहाँ पर, जबकि ये आज का नहीं है। रेस्क्यू 1122 जो है ये गुज़िश्ता कई सालों से ये मौसर है। इसको बाकी अजला तक अगर एक्सटेंड किया गया होता और इसी तरह अगर ये PDMA के बहुत सी और अजला तक एक्सटेंड किया गया होता तो शायद ये इस वक्त जो लोगों की अब स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि ये रेस्क्यू के बाद रेस्क्यू तो जो जहाँ तक हो रहे हैं उसके बाद। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो वहाँ का जो वोटर है जो देख रहा है सारा कुछ, वो क्या ये समझेगा कि क्योंकि ये ज़ल्ज़ला ऐसा आया, हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी, किसी भी ज़ल्ज़ले के तैयार नहीं होती, इसलिए चीज़ें डिले हुई हैं, इसलिए इन चीज़ों में गफलत हुई है, या वहाँ का वोटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरवेलम वोटर है एज बाय द फैक्ट ऑफ द लास्ट इलेक्शन रिजल्ट्स, वो इस बारे में बदज़िन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि उनकी हुकूमत जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही इस कड़ी घड़ी के अंदर। बिल्कुल कामरान, जिस तरह कहा जाता है कि नेचुरल डिज़ास्टर को लोग तो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है जब वो मैन मेड डिज़ास्टर में टर्न होता है तो वहाँ पर आम लोगों को वहाँ पर रिजेंटमेंट शुरू हो जाती है। और यही चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली जो नज़र आ रही है कि 2.5 साल के अरसे में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ किया जा सकता था। अगर दूसरे अजला में अगर उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि ये इतना कुछ ना होता। बहुत शुक्रिया सफीउल्लाह गुल साहब, हमें बता रहे थे खैर पख्तूनख्वा में पोजीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे साथ जास चौधरी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ख्वाजा एहसान हुसैन साहब मौजूद हैं MQM से, और हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब प्राइम मिनिस्टर के मशीर मौजूद हैं, और मुझे उम्मीद है कि शाहिद सैयद साहब भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। जास चौधरी साहब, आप रिपोर्टर हमारा बड़ा अनबायस्ड है, वो बता रहा है कि हुकूमत का फोकस ज़रा जो है वो उस तरह नहीं रहा ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ पे, कि DC को ये पता ही नहीं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। मेरा ख्याल है आपके जो रिपोर्टर थे सफ़ीउल्लाह गुल साहब, उन्होंने बहुत दुरुस्त सूरत हाल आपके सामने रखी है। यानी मैं नहीं समझता कि जिस दर्जे में हुकूमतों को तैयार रहना चाहिए किसी ऐसी नागहानी सूरत हाल को सामना करने के लिए, हमारी हुकूमतें उसके लिए तैयार नहीं हैं। और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत नहीं थी तैयार? मैं देखिए, मैं इस बहस में जाए बगैर जो चीज़ सामने आई है और आपके रिपोर्टर ने अच्छी बात आप अगर एडमिट कर रहे हैं, वही बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए कि आप पाकिस्तान में तो ये आप रिकॉर्ड देख रहे हैं ज़ल्ज़लों का, तो हर साल में 2-3 ऐसे फेटल ज़ल्ज़ले आ जाते हैं, चाहे जिसका ज़रा कहीं पे कम नुकसान होता है और कहीं ये ज़ल्ज़ला तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला था। यानी इसका मरकज गहरा होने की वजह से उतना ठीक है। चलो जी, हम उम्मीद रखते हैं कि मज़ीद पे इंप्रूवमेंट करेंगे। मेरा ख्याल है कि पीपल आर आउट। वज़ीर आला कल ही बाहर निकल गए थे, चेयरमैन आज वहां पर गए हैं, जायजा लेके आए, मोबिलाइज कर दी हैं चीजें, लेकिन इससे भी ज्यादा तेज होनी चाहिए मेरा कहने का। मुसद्दिक मलिक साहब, आप सेटिस्फाइड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिस्पांस से? क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने आज DC को सवाल किया वहां पे कि इमदादी चीजें लोगों तक पहुंचती हैं, उसको इस बारे में इल्म ही नहीं था कि रिलीफ काम कहां तक पहुंचा कहां नहीं पहुंचा। आपका अपना टेक क्या है फेडरल गवर्नमेंट का मुसद्दिक साहब? जी, सबसे पहले तो जी मैं वज़ीर आज़म के बिहाफ पे भी और हुकूमत के बिहाफ पे भी वो तमाम लोग जिनके मोहब्बत जिनसे वो करते थे, उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो इसमें शहीद हुए हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं, उनसे हमदर्दी का इजहार करना चाहूँगा और ये कमिटमेंट लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी भरपूर कोशिश करेगी, हमारी जो कैपेसिटीज़ हैं उनके अंदर जो गैप्स हैं उनके बावजूद भरपूर कोशिश की जाएगी कि लोगों तक मदद भी पहुँचे और लोगों को रिहेबिलिटेट भी किया जाए। आपका सवाल जी, उसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि अगर आप पिछले ज़ल्ज़ले के मुकाबले में इस ज़ल्ज़ले का मुआवजना करें तो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है। अभी 24 घंटे गुजरे हैं और इस 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान एयर फोर्स और हमारा जो दूसरा इदारा जो सैटेलाइट इमेजिंग करता है वो स्पेसिफ़िक जगहों का तयन कर रहे हैं कि किस किस जगह पे किस किस नौइयत की आफत आई है। उसके अलावा इस वक्त सुबह तक तकरीबन 3250 टेंट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिए गए थे और 3000 ब्लैंक
بلینکٹس اور تقریباً 3000 میٹس جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں صوبائی حکومت کو. اور ابھی پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد 1000 کے قریب اضافی ٹینٹس جو ہیں اور میٹس جو ہیں اور کمبل جو ہیں وہ فوری طور پہ ان کی ترسیل کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو اگر آپ پچھلے سال کے مقابلے میں اس پچھلے زلزلے کے مقابلے میں اس دفعہ دیکھیں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے 2005 میں جو ریکمنڈیشنز دی تھیں نہ وہ زرداری صاحب کی حکومت نے ان کو امپلیمنٹ کیا اور اللہ کے فضل سے نہ آپ کی حکومت نے ان کو امپلیمنٹ کیا. تو اب ایک اور زلزلے کا ویٹ کریں, خدا نخواستہ 2005 جیسا آیا اس کے بعد پھر ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ریکمنڈیشنز آئیں, پھر اس پہ کچھ ہوگا یا اس سے پہلے بھی کچھ آپ کریں گے کیونکہ دوسرا زلزلہ تو آگے ہے؟ جی دیکھیے کامران صاحب 2-3 چیزیں تو ہوئیں. مثلاً کل جب زلزلہ آیا تو سب سے پہلے کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ خراب ہوا اور مواصلاتی نظام درم بھرم ہونے سے کافی دیر تک جو ہمارے سیل فون تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو ایک بیک اپ اسٹریٹجی تھی جو NDMA نے بنائی ہوئی تھی, جو ای میلز کے ذریعے اور وائرلیس کے ذریعے, یعنی پہلے سے انہوں نے اس کا تعین کر رکھا تھا کہ اگر کمیونیکیشن کے اندر گیپ آئیں تو ہم نے کس طرح اس کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا ہے. اسی طرح ہمارے پاس 9 مختلف ویئر ہاؤسز ہیں جن میں سے 5 ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اس وقت, اور ان کے اندر بے شمار کمبل اور ٹینٹ پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے پہلے 10 گھنٹے کے اندر 3-4 ہزار ٹینٹس اور کمبل. نہیں دیکھیے لوگ اس وقت عذاب سے گزر رہے ہیں, کوئی بھی شخص اس وقت سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ہم اس سے 10 گنا زیادہ بھی اگر کام کریں گے تو ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں عوام کی خدمت پہ مامور کیا گیا. سیٹسفیکشن نو, لیکن پہلے کے مقابلے میں کوششیں جاری ہیں, کوششیں کی جا رہی ہیں, ہیلی کاپٹرز موبلائز کر رہی ہیں. اگر ایک سیکنڈ دیجیے گا, آج صبح کی تاریخ میں تقریباً 9,500 ریڈی ٹو ایٹ فوڈ کے جو بنڈلز پیکیجز جو ہیں وہ ایڈمنسٹر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ 7 لاکھ ٹن جو راشن ہے وہ بہت خوشی کی بات ہے, آپ یہ فگرز بتا رہے ہیں, اچھی بات ہے, لوگوں تک مل بھی جائیں وہ, کیونکہ ہمارے رپورٹر جو ہمیں بتایا بیورو چیف نے وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ دور دراز تک علاقے تک پہنچائے نہیں جا رہی چیزیں جو ہیں. اصل ایشو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیلی کاپٹرز اور C-130 کے ذریعے ڈیلیور کی گئی ہیں کیونکہ روڈ انفراسٹرکچر بلاک تھا اور اب روڈ کی بھی تمام obstructions جو ہیں ان کو ریموو اظہار الحسن صاحب بالکل ٹھیک ہے. جی سر آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے گورنمنٹ وفاقی حکومت کی پرفارمنس پہ بھی اور خیر پختونخوا کے بھی جو اس وقت چل رہا ہے زلزلہ 2005 کا بھی ہم نے دیکھا, اس سے خیر کم انٹینسٹی وائز اس لیے میں کم کہوں گا کہ اموات اور کیجولٹیز اللہ کا فضل ہے اس طرح نہیں ہوئی اور خیر ہونی بھی نہیں چاہیے, موازنہ بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن واٹس یور ٹیک ایز فرام یور پارٹی خواجہ صاحب؟ تھینک یو کامران بھائی. ویسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے تمام جو متاثرین ہیں ان کو خیر و عافیت سے نکالے اور لواحقین کے ساتھ تعزیت, شدید دکھ کا اظہار بھی ہے. لیکن ایک گزارش میں یہ کروں گا, ارسپیکٹو کہ ہم اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں, کلیکٹیولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ بات بالکل درست ہے کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس طریقے سے جو ایک پرو ایکٹیو میجرمنٹس ہونے چاہیے کسی بھی ڈیزاسٹرز کے وہ کبھی بھی نہیں کیے. اس کی 2 وجوہات تو اپیرنٹلی ہیں. ایک تو یہ کہ لیک آف فنڈس اور ہمارے جو ایکسپینڈیچر پلانز ہیں وہ ہمیشہ ہمارے بجٹ سے زیادہ ہوتے ہیں, اور دوسرا ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ٹریننگ ہے اس حوالے سے, چاہے وہ سول ڈیفنس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے ہو, چاہے ہمارے پاس ری ہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو, اس پہ کبھی بھی بائی پالیسی توجہ نہیں دی گئی. جو صورتحال ابھی آپ فرما رہے تھے اور آپ کا رپورٹر فرمایا تھا, یقیناً اس سے زیادہ سنگین صورتحال ہوگی. جہاں جہاں کیمرے کی آنکھ پہنچ سکی وہاں تک کی معلومات تو ہوئی ہیں, لیکن جو ماضی میں آپ نے دیکھا کہ سوات آپریشن میں, وزیرستان آپریشن میں, اس کے بعد جو IDPs کے ساتھ جو ہمارا ایک پروسیس تھے, پھر اسی طرح بم بلاسٹنگ ٹیررزم کے واقعات کے بعد جو آفٹر ایفیکٹس ہم نے میجرمنٹ لینے تھے, یا پھر فلڈ آیا, یا پھر اس کے علاوہ رین ایمرجنسیز ہوئیں, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, کسی ایک فوکس نہیں کروں گا, حادثہ ہوا ہے, سانحہ ہوا ہے. پھر ایک بات میں اور کہوں کہ اس سے پہلے ماضی میں 2 درجن سے زائد ہماری ارتھکویکس آ چکے ہیں, متعدد بار فلڈز آ چکے ہیں, متعدد بار ٹیررزم ہو چکا ہے. لیکن کامران بھائی ہر حادثے کے اوپر آپ یقیناً اس طرح کے ہر حادثے پہ آپ سوالات اٹھاتے ہیں اور ہر حادثے کے اوپر حکومت اپنی تعریفی اقدامات بیان کرتی ہے, اپوزیشن کرٹیسائز کرتی ہے. اس کے اوپر منیمم ایجنڈے پہ کوئی کنسنسس اور کوئی لائف ٹائم پالیسی آنی چاہیے, چاہے کوئی حکومت ہو کوئی حکومت نہ ہو. یہ ڈوز ہیں, یہ ہر حال میں کرنے. اصل میں اظہار الحسن صاحب بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے نا وہ تو بڑے آرام سے کہہ سکتی ہے پچھلے 2.5 سال میں تحریک انصاف نے انہیں کسی اور کام کرنے جوگا چھوڑا ہی نہیں, سوائے اس کے کہ دھاندلی کی تفتیشوں میں جواب دیتے رہے.
تو پرابلم یہ ہے کہ یہ تو 2.5 سال ان کے اس طرح گزر گئے, اگلے 2.5 سال بھی لگتا ہے ایسے گزریں گے ایک حل کو لے کے برا. لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے یہ جو آیا کلیئر کیا کہ مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک پہ واپس آئیں گے تو آبویسلی بھی آپ کے سامنے ہم نے یہ رکھے حالات. امید کرتے ہیں کہ خیر پختونخوا کی گورنمنٹ مزید ایفیشینٹلی کام کرے گی ایز کمپیئر ٹو جو وقت وہ کر رہی ہے. خواجہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت یا عذاب کا ہوتا ہے, لیکن کچھ تو خدا کی طرف سے عذاب آتے ہیں اور کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں. بات کریں گے سیاسی عذابوں کی, اور پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے جب سے ہمارے نئے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آئے, اور وہ جنرل ریٹائرڈ جنجوعہ صاحب ہیں, ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں, کور کمانڈر تھے ہم جانتے ہیں, پوری انہوں نے صدرن کمانڈ کو لیڈ کیا ہے. اتنے ریسنٹ جنرل کو پاکستان کے جب لگایا گیا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پہ, اس کا ایک اسپیکٹ تو بڑا اچھا ہے کہ بڑی فریش اور فرسٹ ہینڈ ان پٹ ان کے پاس ہوگی جب وہ بات کریں گے انڈیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ. لیکن تو دوسرا امپیکٹ یا دوسرا اس کا سگنیفیکنس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو فارن پالیسی ہے اور قومی سلامتی کی پالیسی, یہ اتنی بری طرح فیل ہوئی ہے کہ یہاں پہ بھی ان کو افواج پاکستان کی بات ماننی پڑی ہے, اور اپنے سویلین جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز کو وڈرا کر کے فوج کے انڈیکیشن پہ, فوج کے کہنے پر ان کو لینا پڑا ہے ایک ایکس کور کمانڈر کو جو بھی ریٹائر ہوئے. ان میں بات کریں کہ کس حد تک پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. ویورز ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جنرل ناصر خان جنجوعہ جو ریٹائر ہوئے ویورز ریسنٹلی, ان کو لگایا گیا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. مصدق ملک صاحب, پاکستان کا ذرائع ابلاغ بڑا کریڈیبل اور ویسٹ کا ذرائع ابلاغ وہ یہ کہتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات میں یہ جو توازن سارا کا سارا آلریڈی فوج کی طرف ہے, اور مزید حکومت نے آپ کے پرائم منسٹر سرنڈر کیا ہے ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو لگا کے, جن کا تعلق آبویسلی افواج پاکستان سے ہے, اور یہ ان کے کہنے پر لگایا گیا ہے. آپ اس کی تصدیق کریں گے, تردید کریں گے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ سول ملٹری تعلقات کو؟ ایکول ایک کولیبریشن ہو رہی ہے یا توازن جو ہے وہ آپ کی طرف سے ادھر جا چکا ہے؟ دیکھیے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپس کے اندر جو ہم آہنگی ہے, اس طرح کی سنکرنائزیشن یا ہم آہنگی جو ہے وہ پہلے نہیں دیکھی گئی. اور آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ دہشت گردی کے خلاف جہاد اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کراچی کا جہاد اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں اس کا رسپانس اٹھا کر دیکھ لیں, آپ امریکی دورہ اٹھا کر دیکھ لیں, آج ڈیزاسٹر یہ جو زلزلہ آیا ہے اس میں جس ہم آہنگی کے ساتھ. سر یہ میں ایک چیز پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے, یہ ڈان کا ایڈیٹوریل ہے. If the military has eagerly grabbed space for itself, it is partly because a 3-term prime minister and his veteran advisors have proved utterly inept in the foreign policy and national security domains. ایگری کریں گے اس سے آپ؟ جی, میں اس وجہ سے اس سے ایگری نہیں کروں گا کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ روایت جمہوریت کی جو ہے وہ کمزور ہے. تو ہمارے ہاں جب بھی ہم آہنگی ہوتی ہے تو اس کو ایسے نہیں دیکھا جا رہا کہ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. یہ سر آپ کی اپنی چوائس تھی فری مصدق صاحب کہ؟ جی ہاں بالکل 100% جی. دیکھیں ہمارے ملک میں دہشت پرائم گردی منسٹر صاحب نے آئیڈیا دیا کہ جنرل جنجوعہ صاحب جو بھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا جائے. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ملکی معاملات دیکھیں تو جس طرح بیرونی سازشیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر اور کراچی کے اندر, اور جس طرح ہم نے بڑے کلیئرلی ابھی ڈوسیئر بھی امریکہ میں سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے 100% ایگری کرتے ہیں ہم لوگ, لیکن آپ کو کوئی سویلین اپنی پوری ٹیم میں اس قابل نہیں ملا جو ان سازشوں کو کمبیٹ کر سکے, اور آپ نے افواج پاکستان کی طرف ہی رخ کیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں, ہمارے پاس پہلے بھی مثلا جنرل بلوچ صاحب ہیں, وہ بھی ان کا بھی تعلق ساری زندگی فوج سے رہا ہے اور اس وقت کیبنٹ کا حصہ ہیں اور بڑے مؤثر آدمی ہیں, اور ہمیں خاص قسم کی اس وقت ایکسپرٹیز چاہیے, خاص قسم کی انفارمیشن چاہیے, تو خاص قسم کی مہارت جو ان کے پاس ہے اس کی وجہ سے انہیں لے کر. اس میں اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ ویسے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اعتراض کی تو شاید کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے نا ہمیشہ سے اسی طرح کا رہا ہے, یعنی 30 سال تو براہ راست فوج یعنی جرنیل حکمران رہے ہیں, اس لیے اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے چنبے کی. بالخصوص نواز شریف صاحب اپنا فل ٹائم وزیر خارجہ نہیں لا سکے تو انہوں نے باقی معاملات میں کیا کرنا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی خارجہ اور دفاع اس میں ہمیشہ سے فوج کو اپر ہینڈ حاصل ہے. یہ کوئی گورنمنٹ سویلین اتنی نااہل ہے کہ وزیر خارجہ وہ نہیں لا سکی, سیکیورٹی نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر وہ نہیں لا سکی. یہ تو بڑے اہم مسائل ہیں, اس کے اوپر ہم گورنمنٹ کی گورننس کو اگر
دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں گزشتہ 6-8 ماہ سے جس طرح کے سیاستدانوں کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں نا, آپ چاہے رینجرز کو ہی سامنے رکھ لیجئے, تو وہاں پر یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ فوج کے سامنے آپ پھر کھڑے ہو کے ایک جاندار بات کر سکے, ان کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے. اور میں اس سے کوئی برا نہیں سمجھتا جو کچھ یعنی ایکس کو کمانڈر کو اس کام پہ لگایا گیا ہے. جتنی بلوچستان کی اہمیت ہے ویز انڈیا, ویز اکنامک کوریڈور, یہ ٹھیک فیصلہ ہے. اب اگر آپ پورے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کا یعنی بہتری نتیجہ ملے گا, خراب نتیجہ نہیں ملے گا. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ جو نواز شریف صاحب کے اختیار میں ہے خارجہ پالیسی. ابھی فالو اپ کے طور پہ جانا ہے چیف نے آپ کے ساری باتیں, فالو اپ کیا اصل تو وزٹ ان کا شروع ہونا ہے. میں ذرا ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کریں گے, وہ جب جائیں گے تو آپ کے فیصلے ہوں گے. چنانچہ یہ جو تعلقات کار ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک. شاہد سید صاحب بہت وارم ویلکم, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا گیا جنرل ناصر خان جنجوعہ صاحب کو. آبویسلی ان کی صلاحیتوں سے کوئی دو رائے نہیں, کیونکہ اتنی بڑی کور انہوں نے صدرن کمانڈ کو لیڈ کیا ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بیسکلی کیونکہ پرائم منسٹر کمزور ہے یا ان کی حکومت جو ہے وہ خارجہ پالیسی میں ڈیلیور کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے, اس لیے فوج ہی کے ایک ایکس جنرل کو جو ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ان کو لگا دیا گیا ہے. تو آبویسلی بات اچھی بھی ہے لیکن یہ سویلین گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ بھی سوال اٹھاتی ہے. واٹس یور ٹیک شاہد سید صاحب؟ کامران صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں تو اس میں نہ کوئی شرم محسوس کرتا ہوں نہ کوئی عار. حکومت کی کمزوری نااہلیاں تو ہے, جو ابھی آپ خود بتا رہے تھے کہ اگر ہمارے وزیر خارجہ نہیں ہے یا اگر ہم ایک بندہ 3 جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں, اگر 4 بندوں کو اپنے 40 بندوں کا کام دیا ہوا ہے تو غلطیاں تو ہے, ہم سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اتنی اچھی ڈیموکریسی کے عادی نہیں ہے. ہم جو ہے آدھی جمہوریت اور آدھا تیتر آدھر بٹھیر کے تو ہمیشہ عادی ہے. ہمارے ادارے کے لیے اگر فوج کو لائیں گے تو یہ مضبوط پاکستان, آئیڈیل پاکستان نہیں بنے گا. لیکن یہ کہ ہم ہر کام میں, اب جیسا پچھلے دنوں میں ایک بل آیا تھا سینٹ میں, وہ بھی یہی تھا کہ چونکہ پلانے ادارے میں کرپشن, پی ایم ڈی سی میں کرپشن ہو رہا ہے, لہٰذا ہم جو نیشنل انسٹیٹیوٹ جو نیا بنائے گا اس کو اس میں سے الگ کریں گے کیونکہ وہاں کرپشن ہو رہا ہے. ہمیں کرپشن کو روکنا چاہیے. ہم نے دیکھو مضبوط پاکستان آئین پہ چلے گا, آئین ادارے چلاتے ہمارے. شاہد صاحب لوگ سوال کرتے ہیں, آپ بھی ایک سیزن پولیٹیشن ہیں, مضبوط رکھے. شاہد صاحب لوگ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ووٹ دیا الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے, لیکن جب کراچی میں آپریشن ہوگا وہ فوج کرے گی, جب الیکشن کے اندر ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی تو مطالبہ کریں گی سیاسی پارٹیاں فوج کے اندر کیا جائے, جس وقت آپ کی فورن پالیسی کا معاملہ آئے گا وہ فوج چلائے گی, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا معاملہ آئے گا آپ فوج کا کور کمانڈر لیں گے. تو ووٹر سوال کرتے ہیں, ینگ لوگ سوال کرتے ہیں, یہ حکومت اور یہ پارلیمنٹ کیوں ہے, یہ کیا فیس سیونگ ہے, کیا ہے یہ؟ میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے ہاں تو زیادہ تر ملٹری رہی ہے اور ان کے عادت بھی لوگوں کو پڑی ہے. اگر ہماری جو وزارتیں ہیں یا جو ملک چلانے کا جو جمہوریت آیا بھی ہے تو بڑے تکلیف کے ساتھ گزرتا ہے, اور ہم سیاستدان خود ان کا حصہ بھی بنتے ہیں, ہم مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں, ہم اپنے اداروں کو کمزور خود کرتے ہیں, ہم سیاسیہ بھرتی کرتے ہیں, پولیس سیاسی بھرتی ہو جائے. سیاسی بھرتی جب اداروں میں ہوگا, مجھے بتاؤ کہ یہ جو موجودہ آفت ہے زلزلے کا, یہ خدائی آفت کو کوئی روکا نہیں جا سکتا, لیکن اس کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا تھا اس صورت میں کہ اگر ہمارے ادارے فعال ہوتے. ہمارے اداروں میں مشینری نہیں ہوتی, ہمارے پاس گمبل نہیں ہوتے, ہمارے پاس ٹرین نہیں ہوتے, پھر پہنچانے کا راستے نہیں ہے, ہمارے پاس وہ انتظامات نہیں ہوتے. ادارے ہم بنا لیتے ہیں, ہم مختلف کمیٹیاں بناتے ہیں, مختلف چیزیں ہم کر دیتے ہیں, اناؤنس بھی کر لیتے ہیں, میڈیا پہ آتے ہیں, پیٹا بھی لگاتے ہیں, پیٹے کاٹتے ہیں. ہم صرف سیاستدان اخبار کے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ملک کے ادارے ہمارے وہ ادارے نہیں ہیں جو کہ ایسے موقع میں وہ کام آ جائے. یہی وہ کمزوری ہے. یہ آپس میں اگر سیاستدان یا ایک حکومت کے منسٹر ایک دوسرے سے بات نہ کرے کہ بھئی میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں تو یہ کیا چلے گا, کیا انتظام ہوگا, کیسے ہوگا؟ ظاہر کمزوری سیاستدانوں کی کمزوری کی وجہ سے پھر فوج کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب, میں شاہد سید صاحب سے جو ہے نا بڑی مؤدبانہ انداز میں ڈس ایگری کروں گا اور آپ کے سامنے ایک پرپوزل رکھتا ہوں, ایک ہائپوتھیٹیکل انالیسس. شاہد سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بیشتر اوقات ملٹری حکومت رہی, اس لیے ہمارے ادارے سٹرونگ ہونے میں یا ملٹری کے اس سے نکلنے میں ٹائم لگے گا. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر 150 سال سے زیادہ انگریزوں کی ملٹری گورنمنٹ رہی, لیکن ہندوستان میں جب نہرو جیسا پرائم منسٹر آیا تو اس نے آبویسلی سویلین اداروں کو مضبوط کیا,
اور پاکستان میں کوئی قائد اعظم محمد علی جناح 1-1.5 سال زیادہ نہیں جی سکے, اس کے بعد کی جو لیڈرشپ آئی وہ اتنی پتھیٹک تھی کہ اس کے مقابلے میں سول ادارے کھڑے نہیں ہو سکے. تو یہ بلیم کرنا کہ 30 سال آمریت تھی تو اس لیے آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے, ان کی ویژن ختم ہو چکی ہے فارن پالیسی افیئرس کے اندر, یہ تو سر ایک ایکسکیوز ہے, یہ تو انڈیا نے غلط ثابت کیا ہے اس آرگومنٹ کو. واٹس یور ٹیک؟ آپ کا درست تبصرہ ہے, لیکن میرا تھوڑا سا اینگل مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات سے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے سول اور ملٹری ریلیشن شپ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ موجود رہا ہے. اس پہ اب کوئی اس بات کو ڈینائی کرے تو میرے پاس اس کے بہت آرگومنٹس ہیں. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وزیر خارجہ آپ کے پاس نہیں ہے, ہو تو پھر کیا, یا وزیر داخلہ ہو یا ڈیفنس منسٹر ہو, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے, اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے, یو ایس اے میں بھی ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. پرابلم کہاں ہے کامران؟ جی پرابلم ہے سیٹ آف رولز اور پیرامیٹرز میں. پیرامیٹرز اور سیٹ آف رولز میں پرابلم ہے, اور اس وجہ سے سول, ملٹری اور جوڈیشری یہ کبھی بھی کسی بھی دور پر ان کا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے ادارے نہیں بنے. اگر آپ سیلاب کی مثال لیں, اسی وجہ سے انتخابات میں آپ فوج کو بلاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس انسٹیٹیوشن نہیں بنا, آپریشن ہے. پولیس کے اندر جو پرابلمس ہے, حد یہ کہ لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے. آپ یہ دیکھیں نا کتنی آسانی سے بلیم لگتا ہے کہ جناب فوجی جب آتا ہے تو لوکل گورنمنٹ کراتا ہے ہماری, جب یہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں اداروں کے درمیان یا دونوں لیڈرشپ کے درمیان کچھ سیٹ آف پرنسپلز اینڈ پروسیجرز کا طے ہونا ضروری ہے, اور وہ بالکل اسی طرح طے ہونا ضروری ہے جس طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان طے ہوا ہے. یہ اسی طرح طے ہونا ضروری ہے جس طریقے سے ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو کسی حد تک طے کیا ہے. یہ طے نہیں ہوگا تو آپ ہر دور کو اٹھا کے دیکھیں, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ اٹھا کے دیکھیں یا سول, دونوں اپنی اپنی طرف ایکسٹریم پوزیشن پر جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ اپنے اپنے دور میں کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے ملک کے اندر کبھی بھی وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی. رائٹ, یہ آپ کا ٹیک ہے چوائس. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ملک کیونکہ ہے ہی ایسا, یہاں پہ سول ملٹری تعلقات میں ملٹری کا ایک رول ہے, مطلب آپ کی کل اگر گورنمنٹ آ جائے تو آپ کتنے مختلف ہوں گے نواز شریف صاحب سے ان تمام ڈومین؟ مطلب آپ یہ کہیں گے فوج کو کہ نہیں جی ٹھیک ہے آپ کا انپٹ ہم لیں گے جس طرح امریکہ وغیرہ میں دنیا جہان میں ہوتا ہے, لیکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہم نے اگر فوج کا بھی لینا ہے تو اپنی مرضی سے لینا, یہ نہیں کہ ہمیں کوئی کہے گا کہ اس کو لیا جائے. اگر فارن منسٹر ہمارا ہے یا نہیں ہے, سیکورٹی پالیسی ہم دیں گے, نہ ہم انپٹ لیں گے سب کا, لیکن لیڈ ہم کریں گے, جو کہ نواز شریف صاحب جو رائے ہے ان کے متعلق وہ نہیں کرتے. آپ کتنا ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں اسی سیٹ اپ میں رہتے ہوئے؟ میں کہتا ہوں کامران بھائی, اگر آپ کے وزیر اعظم کی کوئی کمزوری نہیں ہے جو کہ کسی گرفت میں آ جاتی ہے, یا آپ کے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر پوری سٹرینگتھ موجود ہے, تو آپ اپنا وزیر خارجہ بھی بنائیں گے, جو رولز آف بزنس طے ہیں انہیں بھی آپ لے کے آگے بڑھیں گے, اور آپ کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. لیکن اگر مختلف حالات میں کہیں پر اپنی پراپرٹی کی وجہ سے, کہیں پہ کسی گھپلے کی وجہ سے, کہیں پر یعنی آپ سپریم کورٹ کے اندر ایک فہرست چلی جاتی ہے, اس میں کچھ نام ہوتے ہیں اور دباؤ میں آ جاتے ہیں, پھر اس وجہ سے جب ہوگا تو اس بات کو تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان میں گو فوجی حکومتوں نے فوج کے بارے میں مشکلات پیدا کی, لیکن بحیثیت ادارے کے تو فوج ہی ہے نا جسے آپ بین الاقوامی طور پہ پیش کر سکتے ہیں. فوج ہی ہے جس کے بارے میں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سے, جوڈیشری سے, انتظامیہ سے, جو آپ کے 3 پلر ہیں, ان سے یہ بہتر ہمیشہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے, تو چنانچہ ظاہر ہے اس کا اعتماد زیادہ ہوگا. اس لیے جو آپ نے ڈائریکٹ سوال کیا نا, اس کا جواب یہ ہے کہ بتدریج کوئی بھی جو انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین ہوگا وہ یہ کوشش کرے گا کہ سب کو اپنے اپنے امبیٹ میں رہنے دیا جائے, اور جو سیولین انپٹ ہے وہاں سیولین انپٹ نہیں ہونی چاہیے. مصدق ملک صاحب, بڑے 2 پیٹرن سوال ہیں آپ سے, میں امید رکھتا ہوں بڑا ڈائریکٹ آنسر دیں گے, بڑا ڈائریکٹ کوشچن ہے میرے آپ سے. آپ کی ہم بات یہ کرتے ہیں پاکستان کی اس وقت سٹینڈنگ جیو پولیٹیکل لوکیشن کی وجہ سے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چائنا, انڈیا, افغانستان, یہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان ہولڈ کرتا ہے ادھر. اتنے اہم ترین خطے کے پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب پچھلے 2.5 سال سے. کوئی ایک لاجیکل کامن سینس بیسڈ ریزن ہے آپ کے پاس کہ یو ڈونٹ ہیو اے فارن منسٹر فار سچ اے امپورٹنٹ ریزن؟ مطلب آپ کے پاس کوئی فارن منسٹر ہی نہیں ہے,
کوئی نااہلیت کی انتہا ہے یا ویسے اگنور کر دیا اس شعبے کو کہ ہونا نہیں چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو ایڈمنسٹریٹو کام ہیں خارجہ وزارت خارجہ کے، وہ فاطمی صاحب کو دیے ہوئے ہیں جو ان کے ایس اے پی ایم ہیں، معاون خصوصی ہیں، اور جو اسٹریٹجک کام ہیں سارے وہ دیے ہوئے ہیں سرتاج عزیز صاحب کو، اور ابھی بھی یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا. جی نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں. جنجوا صاحب کے پاس صرف نیشنل سیکیورٹی لیکن جی ٹھیک ہے. دیکھیں جو پرابلم یہاں پر آ رہی ہے نا وہ نیریٹو کے اندر آ رہی ہے. اگر یہ مجھے سر ایک چیز بتائیے، فاطمی صاحب کو فورن منسٹر نہیں بنا سکتے آپ، اس کا مطلب اس اہل نہیں ہے وہ فورن منسٹر بنے. obviously جبھی آپ لوگوں کو مشیر بنایا ہوا ہے، کیونکہ فورن منسٹر کا ایک پورا ویژن اور اس کی پالیسیز اور اس کے اوپر ریسرچ ورک وہ ایک ڈیفرنٹ تھیم ہے. تو آپ نے ان کو تو بنایا نہیں ہے، تو فورن منسٹر ان کو آپ بنا نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ فورن منسٹر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یا ہے ہی نہیں آپ کے پاس. نہیں، میں نے آپ کو بڑی واضح شکل میں بتایا کہ اس کام کو دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اسٹریٹجک اور آپریشنل. اور تمام آپریشنل کام جو ہیں وہ ایس اے پی ایم کر رہے ہیں، اور اسٹریٹجک کام تمام جو ہیں وہ سرتاج عزیز صاحب لے کر آگے چل رہے ہیں، اور سرتاج عزیز صاحب کی قیادت میں تمام آپریشنل کام ہو رہے ہیں. تو ایسی بات تو قطعاً نہیں ہے. اور یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ آپ مشیر جو ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں وہاں پہ اپنے وزارت کے اندر، اور ان کو وزارت وہ چلاتے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا. لیکن میں دوبارہ سے آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے، آپ اس تمام گفتگو کا اگر انالیسس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نیریٹو میں پرابلم ہے. اگر یہ نیریٹو ہندوستان کی طرف سے آئے کہ پاکستان کے اندر فوج، عسکری قیادت اور سول ریلیشن شپ میں ٹینشن ہے تو سمجھ آتی ہے، امریکہ کی طرف سے آئے تو سمجھ آتی ہے. ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کانورسیشن کے لیے. ہمیں تو وہ جگہ لینی چاہیے جس کے اندر عسکری قیادت اور سول قیادت مل کے کام کر سکے. ٹینشن نہیں ہے سر، کوئی نہیں یہ کہہ رہا صدیق صاحب، کوئی نہیں کہہ رہا سول ملٹری قیادت میں ٹینشن ہے. ٹینشن تو تب ہونا جب کوئی آپ میں سے ایک جو ہے وہ کھڑا ہو جائے دوسرے کے آگے کہ جی ایسرٹ کرے لاجیکل گراؤنڈ پہ. آپ کے مطلب تو یہ کہ آپ سرنڈر کر چکے ہیں آپ سیکیورٹی معاملات میں، فورن افیئرز. جی دیکھیے نا، دیکھیے اس کا نیچرل کانسیکوینس کیا ہے کہ اگر میں آپ کی بیٹ لے لوں اس گفتگو کی تو پھر سول اور ملٹری ٹینشن ہو جانی چاہیے. کیا ضرورت ہے؟ ہم مل کے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، کوئی آپس میں ہمارے اختلافات نہیں ہیں. تو اس بات کو اس زاویے سے لانا جو ہے اس سے ملک کی بہتری نہیں دنیا لا رہی ہے سر. دوسرا وزٹ تھا، لوگوں نے لکھا ہے جس ملک میں آپ نے وزٹ کیا ہے یعنی امریکہ، ان کے ذرائع ابلاغ نے لکھا ہے کہ جی اس وزٹ کی تو ویلیو کوئی نہیں. اصل وزٹ تو 15 نومبر کو شروع ہونا ہے آرمی چیف کا اوباما صاحب کے ساتھ. جی ضرور، وہ بھی ایک امپورٹنٹ وزٹ ہے. لیکن کامران صاحب یہاں پہ جو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جمہوریت کے علم بردار ہیں. تمام لوگ الیکشن لڑتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز چلاتے ہیں. ان کو تو جمہوری سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی جگہ جو ہے اس کو لینا چاہیے، اور سیاسی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو فوج کے خلاف پچ نہیں کرنا چاہیے. سر ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کی وقت ہونی چاہیے، دیکھیں میں وزٹ کی طرف پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے نہ کہ کسی اور کی طرف. ہم تو آپ کو آپ کی آزادی اور آپ کو با اختیاری جو عوام نے آپ کو دی اس کا احساس دلا رہے ہیں، جو خدا نہ خواستہ سرنڈر نہ کر دی ہو. جی جب میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں ہم ماننے کوئی تیار نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی مان لیتے ہیں سیکورٹی ایڈوائزر کا فیصلہ ان کا. شاہد سید صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دھرنوں نے اتنا ویک کر دیا پرائم منسٹر کو کہ وہ سرنڈر کرتے چلے گئے اسٹیبلشمنٹ کے آگے. شاہد سید صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ اس ہم پولیٹیکل ڈیموکریسی کے نیریٹو پہ بات ہو رہی ہے نا آج، تو میں نے کہا چلے آپ سے یہ سوال بھی پوچھ ہی لوں. کامران آپ نے جو بات کی انڈیا کی، انڈیا جب سے پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تو وہاں پہ کبھی فوجی حکومت نہیں آئی. وہاں کرسیاں چلی، ٹیبل توڑے، سب کچھ ہوا، لیکن سیاستدان وہاں پہ منظم ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر کام فوج کے حوالے کرتے ہیں. ہمارا نیب بھی فوج، آپریشن بھی فوج. ہمیں سیاستدانوں کو بھی آل راؤنڈ ہونا چاہیے. ابھی ہمیں بارڈر پہ بھیجنا چاہیے تاکہ ہم سیاستدان تھوڑا بارڈر پہ جائے، وہاں پہ بھی ہم بھی سیکھیں کہ فوج کیا کر رہا ہے. بدقسمتی یہی کہ ادارے ہمارے کمزور ہے. عدلیہ بھی ہم مس یوز کر رہے ہیں. ہم نے پارلیمنٹ کو بھی مس یوز کر کے اپنے مطلب یہ مسئلے آئین کی جب ہمیں ضرورت ہوتی تو ہم آئین اٹھا لیتے ہیں، نہیں ہوتا تو آئین سرد خانے میں پڑا ہوتا ہے. یہ ایک جنرل مشرف آیا، اس نے فوج کا امیج کتنا خراب کیا ساری دنیا جانتا ہے. موجودہ آرمی چیف آیا، اس نے اسی فوج کا امیج اٹھا لیا. تو اس قسم کی جس طرح فوج ہے اور آرمی چیف نے اچھا کیا، اس طرح ہم سیاستدان اپنے رویے، بیہیو، لفظوں کا انتخاب اچھا کرے اور ملک کی مضبوطی کے لیے اچھے کام کرے. بھائی آپ نے 2 دفعہ دھرنے کی بات کی ہے. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا یہ قبرستان ہے؟ یہاں اپوزیشن نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تو نہیں کہ حکومت کو یعنی 2 فرلانگ کے اندر آپ جلسہ کرتے رہیں، جلوس نکالتے رہیں
تو اس سے حکومت پیرالائز ہو جاتی ہے. ایک بڑی لمبی بریک لینی میں نے. آپ نے 2 دفعہ ذکر نہ کیا تو میں بھی ویل لیفٹ کر دیتا. جو ویسٹرن میڈیا انہوں نے یہ مینشن کیا کہ اس لیے ویک ہوئے آپ کی دھرنوں کی کامران وجہ سے. آپ کو کریڈٹ لینا اشاروں سے چاہیے. فرق پڑ رہا ہے. اشارے جو خود کو اشارے کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ جی شاہ سے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی شاہ سے صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. بہرحال کامران صاحب دھرنا الگ چیز ہے، یہ جو فوجیوں کی انگلی اٹھنے والی ہے وہ باتیں کرو، وہ بات اور ہے. یہ اگر ہم جو مٹھائیاں نہ بانٹیں، ہم ان کے اشاروں پہ جانا ہے. بالکل ٹھیک. میں بریک میں جا رہا ہوں. ویورز بریک سے واپس آتے ہیں. بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ سر پہ کھڑے ہیں. یہاں پہ بھی آبویسلی مطالبہ یہی ہے کہ فوج کی زیر نگرانی کرائی جائیں، کہ اور کسی بھی ٹرسٹ ہی نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے شاید معذوری کا اظہار کیا اس بارے میں. بلدیاتی الیکشن کی کیا تیاری ہے جناب؟ فوج آپ کو بتانا فوج کی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیوں لوگ بار بار فوج کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارا کوئی ادارہ سیاسی اثر و رسوخ سے پاک نہیں رہ گیا. آپ پولیس کو سب سے پہلے لے لیں. پولیس انتخاب کرائے گی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لاہور اور پنجاب پولیس جو ہے یہ نون لیگ ہے. یعنی کوئی بیچ میں ایسے استثناء ہوں گے. کس بیس پہ کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ اس لیے کہ بھرتی بھی انہوں نے کی ہے، انفلوئنس بھی نہیں کیا ہے. اگر میں یہ آپ کو ثابت کر دوں کہ آج سے 2 دن پہلے بھی لاہور میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے پولیس کی، جو کہ شیڈیول آنے کے بعد نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کس لیے یہ کر رہے ہیں؟ مطلب یہاں پہ سارا ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے. میں 1 ہفتہ پہلے ڈی سی او لاہور نے یہ میں چیلنج کر کے سارے باتیں کر رہا ہوں، جنا ہال کے اندر میٹنگ لی، ٹی ایم او، ٹی او ایس اور یہ سارے افسر جمع کیے اور ان کو کہا کہ جناب پیچ ورک کے نام پہ سڑکیں بنائیں اور ہر 274 یونین کاؤنسلوں میں بجلی کا سامان دیں تاکہ بلب دے. اور یہ ایف آئی آر آپ کس لیے لے کے آئے ہیں؟ یہ ایف آئی آر یہ تو میں بتا رہا ہوں 234 سے یونین کاؤنسل ہے لاہور کی. یہ 19 ایف آئی آر ہیں قتل، اقدام قتل، اغوا اور اس طرح کے دیگر اس کی ڈکیتی کی. کس کے اوپر ہے؟ یہ کینڈیڈیٹ ہے ایک پی ایم ایل این کا. سر اس طرح تو کوئی مل جائے گا، آپ مل جائیں گے. نہیں مل جائیں گے تو لے. میں کوئکلی شاہ سید صاحب یہ جو اعتراض پنجاب کے اوپر کر رہے ہیں، کیا آپ کو یہ اعتراض تھا جب خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہ؟ شاہ سید صاحب کامران شاید میں ایک بات پہ کوشش کروں، ہمارے ادارے کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے سیاسی بھرتیاں کی بھی، پولیس ہوا، کے ایم سی ہوا، کے ڈی ہوا، سارے اداروں کی حالت بری ہے. لیکن یہ پاکستان کے وجود کے لیے بہتر نہیں ہے. ہمیں اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے میرا یہ سوال آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب الیکشن ہوئے بلدیاتی تو آپ کو یہ شکایت تھی ان کی گورنمنٹ سے پی ٹی آئی کی کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ان کو پنجاب کی گورنمنٹ شکایات ہو رہی ہیں؟ شاہ سید صاحب بالکل یہی شکایتیں تھی. وہاں تو الیکشن والے دن وہ پی ٹی اٹھا کے لے کے گئے تھے. الیکشن کے دن جو اس سے زیادہ شکایتیں ہماری تھی. لیکن جانے سے پہلے شاہ سید صاحب میں نے یہ کہا تھا اور میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان میں 30 سال حکومت رہی فوج کی تو اس کی وجہ سے تعلقات ادارے مضبوط نہیں ہوتے. یہ وہ 150 سال تک برطانیہ کی فوج کی حکومت رہی ہے ہندوستان کے اندر، جس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح، گاندھی، نہرو یہ سب وہیں اسی زمانے میں تھے جنہوں نے سٹرگل کی. لیکن انہوں نے اپنی سٹرینتھ سے کبھی غیر جمہوری اداروں کو پنپنے کا موقع نہیں دیا. قائد اعظم کو تو خیر موقع نہیں ملا اور نہرو اور گاندھی نے نہیں ہونے دیا، حالانکہ 150 سال وہ بھی فوج کے انڈر رہے برطانیہ کی. کل تک کے لیے ویورز اجازت.